नारे रिसालत खान का है बरकत, खान वादे बरकत, मसलक आला हज़रत हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह बरकती दूल्हा जिंदाबाद, बरकती दूल्हा जिंदाबाद, बरकती दूल्हा। जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलु अहलि बैती कसफीनति नूह, मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा फहलक। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम कय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे अजीजों, जनाब मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, दीगर असातिज़े किराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मारहरा। तो कस्बा अपनी आबादी के हिसाब से तो छोटा है, लेकिन अपने मर्तबे के हिसाब से बेहद अहमियत रखता है। और हिंदुस्तान में कोई कादरी खानकाह ऐसी नहीं जिसमें एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमा। फिर मेरी एक और छोटी सी हैसियत है, आप में कोई शायद ऐसा हो जिसने अलीगढ़ का नाम न सुना हो। अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसमें 26,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं और उसमें 1500 असातिज़ा हैं। तो मैंने तकरीबन 43 साल पढ़ाया। तो मैं खुद एक मास्टर हूँ और इन मुदर्रिसीन से मुझे बड़ा अपनापन लगता है। एक तो जैसे शुगर होती है, उससे मुझे बड़ा अपनापन लगता है ये अपनी बिरादरी का आदमी है। जिसे थोड़ा बहुत जैसे दिल का सिलसिला होता है, उसको भी मैं अपना अजीज समझता हूँ, क्योंकि मेरे ये साहब जो है वो चलते चलते कभी कभी घपला कर जाते हैं। तो मैं पिछले एक हफ्ते से मध्य प्रदेश में और मैं इंदौर आया और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में गया और आज मैं आपके शहर मंदसौर में आया। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब दामद बरकातहुल आलिया को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। अभी 2 साल पहले मैं एक दफ़े यहाँ हाजिर हुआ था, लेकिन अब तो यहाँ का नक्शा ही बिल्कुल बदला लग रहा है। मेरी ज़्यादातर गुफ्तगू का ताल्लुक बच्चों से और आवाम से। ये बच्चे जो हैं ये हमारी पूंजी है, ये हमारा मुस्तकबिल है। जिसके पास जितनी अच्छी पूंजी होती है उतने ही वो आराम से रहता है। तो हम तो अपनी ज़िंदगी की दूसरी इनिंग खेल रहे हैं। अब आप लोग जो हैं वो पैड और बैट संभाल के तैयार रहिए। अब आपका नंबर आने वाला है क्रीज पे, अब आप ही को जाना है। और ये मैं बता दूं कि बॉलिंग बहुत सख्त हो रही है। ब्रेटली टाइप की बॉलिंग हो रही है जो 140 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से गेंद भेजता है और स्लिप पे 3-3 लोग लगे हुए हैं, एक ईसाई, एक यहूदी और एक अहले वतन और कम्युनिस्ट। ये सब हमें और आपको तबाह करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो शम्मा, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो इन हालात में आजकल जो हालात चल रहे हैं आपके यहाँ, आपके सूबे में तो
جھوٹ موٹ کی سیکولر حکومت ہے، جھوٹ موٹ کی، مگر ہمارے صوبے میں لکھنؤ میں بھی وہی بیٹھے ہیں اور دلی میں وہی بیٹھے ہیں، تو ہم سر اٹھا کے زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کسی سے دبنے اور گھوسنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا اعتقاد ہے کہ جے بج کر جے منٹ جے سیکنڈ پہ لکھی ہے، اس سے 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ جس جگہ پہ لکھی ہے اس سے 1 انچ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد آ گئے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان کو بدر کے میدان میں اللہ کا رسول 313 صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز تھا، اور 1 دن پہلے ہی انہوں نے اپنی کمان سے نشان کھینچ دیے، کہنے لگے کل یہاں ابو جہل ہوگا، کل یہاں اکرمہ ہوگا، کل یہاں شیبہ ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن جب بدر کی جنگ ہوئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 1 انچ بھی ادھر سے ہٹ کے نہیں ملا، جس کو جہاں بتا دیا تھا وہ وہیں ٹوٹا ہوا ملا۔ تو میری مفتی عبد المنان صاحب سے بہت مختصر گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ کل میں ڈیٹیل میں ان سے بات کروں گا۔ مفتی صاحب چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کا بھی ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے، اور اس میں علم دین کے ساتھ ساتھ وہ میٹرک اور انٹر بھی کریں، تاکہ جب وہ یہاں سے فراغت کر کے نکلے تو ہر لڑکی انٹر یا ہائی اسکول۔ اچھا، یہ باتوں کے طوطا مینا سے تو عمارتیں نہیں بنا کرتی۔ کوئی بڑا پروجیکٹ اکیلے کسی آدمی کی طاقت نہیں جو بنا لے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ تو میرا تقریباً ہندوستان کے 350 دارالعلوم، مدارس، لا کالجز، کامرس کالجز، یہاں سے کیرالہ تک میرا سب سے تعلق ہے، اور میری اب زندگی کا مشن یہی ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے۔ تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک میں پہنچ سکوں وہاں جاؤں، اور اپنے اداروں کی دعا سے اور دوا سے ہر طرح سے ان کی خدمت انجام دوں۔ اب وہی بات آئی کہ ہم جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو اس کے کلام سے شروع کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت ہے، عظیم البرکت ہے، امام اہل سنت ہے، مجدد دین و ملت ہے، چشم و چراغ خاندان برکات ہے، عبد المصطفیٰ ہے، محمد احمد رضا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا پہلے تو جانا پھر انہیں مان لیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ وہ ایک اعلیٰ حضرت کی دوسری نعت ہے جس میں یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ تو کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے اس کو ایسے پڑھتے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، بہاوڑے جو یہ نعت سن چکے وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، بہاوڑے ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ۔ آج لے ان کی پناہ
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میرے عزیزو، میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے جو اہل بیت ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ آپ کہیں گے صاحب نوح کی کشتی کیا ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے رسول ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، تو ان کی قوم بے حد نافرمان تھی۔ انہوں نے 930 سال عمر پائی اور گنتی کے 30-32 ان کے ماننے والے تھے۔ تو قوم سے پریشان ہو کر انہوں نے بد دعا کری کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، ایک کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ، بہت بڑی ناؤ بناؤ، اور اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھو۔ میں ایسا سیلاب بھیجوں گا کہ ساری دنیا میں پانی ہی پانی ہوگا۔ منصور میں کیا پانی ہوا ہے؟ لوگ اس لبے سے گھبرا گئے، کہا کہ اتنا پانی ہوگا کہ کہیں بچنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھا، اور پھر سیلاب طوفان نوح آیا، اور پھر یہ عالم ہوا کہ کہیں خشکی نظر نہیں آتی تھی۔ اسی میں کعبہ شریف بھی گم ہو گیا اسی پانی میں۔ آج بھی وہ کشتی ترکی کے پہاڑ، جس پہاڑ کا نام جودی ہے، آج بھی وہ کشتی اس پہاڑ پر موجود پائی گئی۔ 15-20 سال پہلے ترکی کے ایک پائلٹ نے جو ہوائی جہاز اڑا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جودی پہاڑ پہ کوئی عجیب سی چیز پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس نے غور سے دیکھا اور اس کی فوٹوگراف کھینچے۔ جب وہاں آیا استنبول واپس، تو پتہ چلا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ کے وعدے جو ہیں وہ کبھی خالی نہیں جاتے۔ فرعون سے کہہ دیا تھا کہ تجھے مثال بنا کے رکھوں گا، آج تک پڑا ہوا ہے قاہرہ کے عجائب گھر میں۔ میری بیٹی داماد وہیں گئے تھے نوکری کے سلسلے میں، تو بیٹی بتا رہی تھی کہ ابا ہم نے جا کے دیکھا، اس کا الگ سے ٹکٹ لگتا ہے۔ عجائب گھر میں ایک تو پورے عجائب گھر کا ٹکٹ لگتا ہے 10-15، اس کا لگتا ہے 80، اور بالکل ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، اہل بیت کی مثال اس کشتی کی طرح دی گئی جو سب کو بچایا جس کشتی نے۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فہلک، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار لگ گیا ورنہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ تو ایک قصہ ہوا، اب دوسرا قصہ، مثل اصحابک النجوم کایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو آج تو ایک سے ایک لیٹسٹ مشینری آ گئی ہے، اور وہ جہازوں کو راستہ بتانے کے لیے طرح طرح کے کتب نما آ گئے ہیں، لیکن پرانے دور میں صرف جو جہاز چلانے والے ہوتے تھے وہ ستاروں کی مدد سے راستہ پہچانا کرتے تھے۔ یہ ستارہ ادھر ہے تو ادھر جو ہے فلاں ملک ہے، ادھر فلاں ملک ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت ذوی الاحترام، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت ذوی الاحترام کا دامن ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اہل بیت کی مدح کریں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ معاویہ ایسے معاویہ جیسے معاویہ گھر میں نوکر ہے معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اگر ان کے بیٹے نے غلطی کی تو اس کا معاویہ پہ ذمہ داری۔ حضرت نوح کا لڑکا لائن آؤٹ تھا، نہیں بٹھا گیا کشتی میں، حضرت
نوح علیہ السلام نے کہا بھی کہ تم میرے گھر والا ہے عبداللہ، لیس من اہلک، نہیں ہے آپ کے گھر والا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے نے قتل کیا قابیل نے اپنے سگے بھائی کا، تو اس پہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا غلطی ہے؟ تو میرے عزیزوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور میرے خاندان کے بزرگوں نے کہا، شاہ رسول نے کہا، سیدنا ابو حسین احمد نوری سے کہا، حضرت سیدنا احمد نوری نے پوچھا کہ دادا سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ تو بیٹے وہ صحابی رسول تھے اور اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، بات ختم ہو گئی۔ کسی صحابی کی توہین کرنا گمراہی ہے۔ دوسرا ایک واقعہ میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بات تو صرف گھر والی بتائے گا، باہر والا کوئی جانتے ہی نہیں، تو بتائے گا۔ 22 سال کا بریلی کا نوجوان مرشد کی تلاش میں بڑا پریشان، خود لکھا اعلیٰ حضرت نے، یہ نہیں کہ میں نے جوڑ جاڑ کے لکھ لیا معاذ اللہ، تو لکھا ایک دن میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی اور مجھے اشارہ ہوا کہ کل وہ آئے گا جو تمہارے درد کی دوا کرے گا۔ چنانچہ اگلے دن بدایوں کے تاج الفحول مولانا شاہ عبد القادر بدایوری پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ چلیے آپ میرے ساتھ میرے پیر خانے چلیے۔ اب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان اور اعلیٰ حضرت دونوں کو لے کے یہ محرر شریف پہنچے، تو شاہ رسول مسجد کے اندرونی حصے میں تھی اور ظاہری بصارت ختم ہو چکی تھی، بصیرت موجود تھی، بصارت ختم ہو چکی تھی۔ تو اندر سے آواز دی کہ احمد اللہ، ہمیں تو کئی دن سے تمہارا انتظار تھا۔ دیکھیے نہ جان نہ پہچان، ابھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، سلام دعائی نہیں ہوئی ہے۔ خیر پھر نیچے لے گئے، وہ حجرہ آج بھی موجود ہے جس میں 1294 میں 148 سال ہو گئے بیت ہوئے، اعلیٰ حضرت کو لے گئے، وہ تخت ویسے ہی بچھا ہوا ہے، اس پر وہ دری ویسی ہی پڑی ہوئی ہے، آج تک اس کو نہیں دھلوایا، نہ ہمارے ابا نے دھلوایا، نہ ہمارے تایا نے دھلوایا، نہ ہم نے دھلوایا، اس لیے کہ اس دری کو ایک خاص نسبت ہے شان رسول احمدی اور امام اہل سنت۔ وہاں جا کے جملہ سلسلوں میں خلافت عطا فرمائی، احادیث کی اسرار عطا فرمائی، تعویذ، عملیات، اوراد و اشغال، اعمال و اذکار سب کی اجازتیں دی۔ تو وہاں پر نوری دادا بھی موجود تھے، اور میرے سگے پردادا سید شاہ حسین حیدر وہ بھی موجود تھے۔ تو نوری دادا نے کہا، یہ بات میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ نوری خاندان کے لوگ شاہ رسول کو کیا کہتے تھے؟ آپا صاحب کہتے تھے، آپا صاحب، اور نوری دادا کو ان کے دادا کیا کہتے تھے؟ میاں صاحب، میاں صاحب۔ ان کا آپا صاحب یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کو بیعت کرتے ہی آپ نے تمام خلافتوں سے نواز دیا، تو فرمایا میاں لوگ میلے کچیلے زنگ لگے ہوئے دل لے کر آتے ہیں، ان کی صفائی، گھسائی، رگڑائی، منجائی کرتے ہیں، تب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں۔ بریلی کا یہ 22 سالہ نوجوان صاف شفاف ستھرا نتھرا دل لے کر آیا تھا، اس کو نسبت کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو نسبت بھی دی اور ہم نے اس کو خلافت بھی دی۔ اب وہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ تاریخی جملہ ہے۔ شاہ رسول نے فرمایا کہ اب تک ایک فکر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا میدان حشر میں کہ آل رسول میرے لیے کیا لائے، تو میں کیا جواب دوں؟ اب میں مولوی احمد رضا خان کو پیش کروں، مولوی احمد رضا خان کو پیش کروں۔ اب ظاہر ہے بڑی بارگاہوں میں بڑی تحفے دی جاتی، اب اس کا بھی گھر سے انکار کر رہے لوگ کہ ایسے بات نہیں کہی۔ اب آپ یہ بتائیے، میں نے یہ بات اپنے والد سے سنی، والد نے اپنے دادا سے سنی، میں نے یہ بات اپنے دادا سے سنی، دادا نے اپنے والد سے سنی، تو بتاؤ میں اپنے والد اور اپنے دادا کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ جو حق ہے وہ حق۔ میرے عزیزوں، بات آئی مسلک اعلیٰ حضرت کی، صاحب مارنے والوں کا تو کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کرنا۔ واللہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آپ عرس قاسمی میں جائیں، عرس نوری میں جائیں، سب سے زیادہ تذکرہ فاضل بریلوی
اور ان کے صاحبزادے مفتی اعظم عالم اسلام مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا کرتا ہے۔ ایک بات سن کے آپ کو تعجب ہوگا، گنگا الٹی وہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری امی نے کہا ہمارے ابا سے کہ میں مفتی اعظم کی مرید ہونا چاہتی ہوں، تو والد صاحب نے خط لکھا حضرت کو اور کہا کہ بچوں کی والدہ آپ سے مرید ہونا چاہتی ہے، تو میں ان کو لے کے کب آ جاؤں؟ تو وہاں سے آدمی لے کے پرچہ آیا، اس نے کہا حضور میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے سب آنکھوں کے سامنے۔ امی ایک طرف بیٹھی، دروازے میں میرے ابا کھڑے تھے اور ادھر سرکار مفتی اعظم بیٹھی تھی۔ مفتی اعظم بیت کے الفاظ پڑھتے تھے، ابا اسے دہراتے تھے اور امی اسے پڑھتی تھی۔ اس طرح سے والدہ بیت ہوئی۔ اب ہمارے دونوں چھوٹے بھائی، ایک تو آپ کا مدھیہ پردیشی ہو گیا بھوپال میں اور اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو اس نے اور رفیق ملت سید نجیب حیدر نے کہا کہ ہم تو انہی سے مرید ہوں گے۔ تو ہمارے والد نے کہا کہ حضرت یہ دونوں بچے بھی آپ ہی سے بیت ہونے کے خواہش مند ہیں۔ تو حضرت نے بڑا انکسار تھا، کہتے ارے یہ میرے شہزادے ہیں، میں کیا ان کو بیت کروں؟ ان کا نہیں صاحب، یہ پیری مریدی دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، اور بچوں کا دل آپ پہ آ گیا ہے، بچوں کا دل آپ پہ آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں جو ہیں سرکار مفتی اعظم سے دست گرفتار ہیں، اور مجھے سرکار نے ایسا کوئی مجھے سرکار کا خلیفہ نہیں دکھتا جس کو 4 دفعہ خلافت دی، 2 دفعہ بول کے، ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے قل میں لاؤڈ اسپیکر سے بول کے دی، ایک دفعہ اپنے گھر کی ڈیوڑی میں بول کے دی، اور ایک دفعہ خلافت نامہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا، اور ایک دفعہ مہاراج شریف آئے، کہنے لگے آپ کی دلائل الخیرات کہاں ہیں؟ میں لے کے آیا، اس کے اوپر پھر پورا خلافت نامہ لکھا۔ تو یہ سرکاروں کا کرم تھا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ویسا جانو اور ویسا مانو جو منشاء الہی کے مطابق ہے۔ ہم کسی ایسے رسول کو نہیں جانتے جو بے اختیار ہو، ہم کسی ایسے رسول سے واقف نہیں جسے دیوار پیچھے کی خبر نہ ہو، ہم کسی ایسے رسول پر ایمان نہیں لاتے جس کا خیال گھوڑے گدھے اور جانوروں کے خیال سے بدتر ہو۔ ہم تو ایسے رسول کو جانتے ہیں کہ اگر نماز میں ان کا تصور نہ آئے تو نماز میں کمی رہ جاتی ہے۔ بتاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ تحیات کیا مولانا احمد رضا خان نے بنا کے دیے؟ یہ تو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی یہ تحیات ہے۔ ہم ایسے رسول کو مانتے ہیں جو مکے میں بیٹھتا ہے اور عرش پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو عرش